वेलकम बैक नाज़रीन। ये ट्रांसमिशन खसूसी ट्रांसमिशन 2024 के इंतखाबात की नताइज जब कंसोलिडेट हो रहे हैं और उसके बाद अब हुकूमत साजी का एक मरहला शुरू है जो आपको कल से बता रहे हैं कि किस तरह मुलाकातें हो रही हैं। अब देखते हैं कि सूबों में और मरकज में कौन हुकूमत बनाएगा। जरा एक ओवरव्यू लेना चाहते हैं इस नेशनल असेंबली का, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान का, कि किस तरह बड़े बड़े लीडर्स हारे हैं, किस पार्टी ने किस सूबे को डोमिनेट किया है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे इस सेगमेंट में कि क्या वजूहात बनी कि कोई पार्टी जीती या हारी। वसीम बदामी इस वक्त हमेशा की तरह पिच पर आ गए, फिर से पिच पर खड़े हैं, बल्ला उनके हाथ में है, बारी शुरू करने लगे हैं। वसीम, खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करते हैं। सही। खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जो पिछली 2 दफा तहरीक इंसाफ जीत चुकी और लोगों का ख्याल था कि कुछ मिक्स मैंडेट भी हो सकता है, इस दफा शायद ना जीत पाए, लेकिन कंप्लीटली स्वीप किया तहरीक इंसाफ ने उसको। पहले ये बताएं कि बड़े बड़े कौन सियासतदान और लीडर्स हैं जो हारे हैं यहां से। सो आपको यही करते हैं, प्रिसाइसली बताते हैं कि यहां क्विकली कि कौन कौन से बड़े मुकाबले हुए, किस किस लीड से। उससे पहले क्विक लुक आप देख लीजिए केपीके की असेंबली क्या रुख पेश कर रही है। नंबर क्या है भाई साहब? ये है जहां पर इंडिपेंडेंट, जिसका मतलब है पीटीआई है 90 पे। ठीक है जी, ये केपी के असेंबली की सूरत ये बन रही है। 90 पीटीआई है और बाकी सारी जमातें मिलाकर हैं 20 से भी कम। ये मैथ मेरा कमजोर है लेकिन 2/3 बन जाता है आई थिंक। मौलाना साहब की 7, नवाज शरीफ साहब की 5, पीपल्स पार्टी 4, जमात इस्लामी 3, परवेज खट्टर साहब की पार्टी की 2 नशिस्तें और खान साहब की पार्टी की अकेले की 90 सीट्स हैं। 21 है बाकी सब मिला के। सब मिला 21 है। ओके, मैंने इसीलिए अच्छा कह दिया था कि डिस्क्लेमर दे दिया था कि मेरा मैथ ज्यादा अच्छा नहीं है। तो ये हो गया। अब आइए जरा कुछ बड़े मुकाबलों की तरफ चलते हैं। आपको क्विकली बताते हैं खैबर पख्तूनख्वा के रिजल्ट, चूंकि सारे रिजल्ट ज़ाहिर सब कंपाइल हो गए, और फिर हम डेस्क पे जाएंगे जरा इसके तज्जिए के लिए, और एक मासूमाना सवाल है हमारे पास इसी से मुताल्लिक। तो आइए चलें, स्वाद से हम शुरू कर लेते हैं। अमीर मुकाम बहुत बड़ा नाम है वहां का, लेकिन यहां हुआ क्या, अमजद अली खान साहब जीत गए और अमीर मकाम साहब को 40-50 हजार वोटों से यहां पे शिकस्त हो गई। और तलहा महमूद साहब जो है वो भी यहां पर दूसरे नंबर पर आए। अमीर मकाम साहब दर्जे के एतबार से तीसरे नंबर पर आए हैं अमीर मकाम साहब। ये था स्वात का हल्का NA2 स्वात। आगे जमात इस्लामी के अमीर है सिराजुल हक साहब, वो लास्ट टाइम भी केपी केस की एक नेशनल की सीट से इलेक्शन हार गए थे और अब की दफा भी वो हार गए लोअर दीर से, जहां का रिजल्ट क्या रहा जरा दिखाइएगा। लोअर दीर का अगर रिजल्ट दिखा सकें, यहां भी सिराजुल हक साहब को हराया है पीटीआई बैक इंडिपेंडेंट ने, और तकरीबन 25,000 वोटों से सिराजुल हक साहब को NA6 लोअर दीर में शिकस्त हुई है। तकरीबन 81,000 वोट लिया है इंडिपेंडेंट यानी कि पीटीआई के बंदे ने, और सिराजुल हक साहब ने लिया है 56,000 वोट। एक और पीटीआई के चेयरमैन बुनेर से लड़े थे यानी कि अली गौहर साहब, वो कितने मार्जिन से जीते हैं ये भी देख लीजिए। बुनेर से अली, अगर दिखा सकें, अगर साथ साथ प्लीज जरा क्विकली अगर दिखा सकें हम, गौहर साहब ने 1,00,000 से ऊपर वोट ले लिया है, 1,10,000 वोट लिया है बैरिस्टर गौहर ने चैनक के साथ। मध्य मुकाबले एनपी ने 30,000 वोट लिया है, सो मल्टीप्लाई बाय 3, ये 70-80 हजार वोट से एनपी के अपने मुखालिफ कैंडिडेट को हराया गौहर साहब ने। अगर आगे चल सकें, अगली हम स्लाइड दिखा सकें, वो है NA15 तोरगर मानसेरा, जहां से किसी और को नहीं बल्कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को शिकस्त हुई है। और कितने वोट से शिकस्त हुई है? यहां से जीतने वाले ने लिया तकरीबन 1,05,000 वोट, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 80,000 वोट। यहां से मौलाना साहब की पार्टी के मुफ्ती किफायतुल्लाह भी लड़े थे, जिनको आप टेलीविजन प्रोग्राम्स में देखते रहते हैं, उन्होंने लिया 29,000 वोट। जरा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, पहले इस एक हल्के में क्विक कमेंट करें ना, ये क्या हुआ? ये अपसेट है ना मानसेरा की सीट। आपको पता है, ये बात तो बार बार सब हम करते थे कि हजारा डिवीजन है वो जगह जहां पे मुस्लिम लीग नून निकाल लेती है, और उसमें भी ये 2 सीटें मानसेरा की काफी सेफ सीट समझी जाती हैं। एक सरदार यूसुफ साहब फिर भी जीत गए हैं जो दूसरी सीट पर थे। ये हमेशा जीतते ही आए हैं, मजहबी अमूर के वजीर भी थे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में। इनके साहबजादे सरदार शाहजहां यूसुफ साहब, जब डिग्री का मसला आया था 2002 में, तो वो जीते थे इस सीट से। तो ये मुस्लिम लीग नून की का ये हल्का बड़ा तगड़ा हल्का समझा जाता है। बट यू कैन सरबराह हार गए वहां से देखिए, सोच समझ के सीट ली होगी कि कहां से मियां नवाज शरीफ जीत सकते हैं, और ये इस हल्के का इंतखाब किया गया होगा मानसेरा का, और यहां से भी मियां नवाज शरीफ साहब हार गए और हारे भी तकरीबन 25,000 की मार्जिन से। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब जीते, और बहुत ही हाई टर्नआउट वाला हल्का है ये, और उनका रिजल्ट क्या रहा जरा ये भी देखिएगा। उमर अयूब साहब ने 1,90,000 से प्लस तकरीबन 1,93,000 वोट ले डाला और बड़े मार्जिन से जीते। ताहम फिर भी उनके मध्य मुकाबले में ने भी 1,12,000 वोट लिया। तो अगरचे ये भी कोई जीते हैं कोई 70,000 के मार्जिन से,
تاہم جیتنے والے جو 2 کینڈیڈیٹ ہیں ٹاپ 2 ان کے درمیانی تقریباً 3.25 لاکھ ووٹ پڑ گیا. اچھا خاصا ووٹ پڑا ہے اس علاقے میں عمر ایوب صاحب کے. اسد قیصر صاحب کا کیا رزلٹ رہا یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ جیتے یا ہارے. اگر جیتے تو کتنے مارجن سے اگر دکھا سکیں. اسد قیصر صاحب نے بھی 1,00,000+ ووٹ لے ڈالا ہے سوابی سے. 1,15,635 اسد قیصر صاحب مد مقابل تھی مولانا صاحب کی پارٹی جو کہ لے سکی تقریباً 45,000 ووٹ. سو اگین یہ اتنے سارے ووٹوں کا مارجن ہے کہ مجھ جیسے کمزور حساب والا آدمی نہ ہی پڑے اس چکر میں. تو اچھا ہے 70,000 ووٹ سے یہ والا حلقہ جیت گئے اسد قیصر صاحب. آگے چلیں تو شہرام صاحب, شہرام خان صاحب اس دفعہ وہ لاسٹ ٹائم نیشنل کا حلقہ ہار گئے تھے. یہ عثمان ترکی صاحب ان کے چچا ہے رشتے میں, وہ 2 الیکشن جیتے تھے. اس دفعہ آپسی اختلاف کی وجہ سے عثمان ترکی چلے گئے پیپلز پارٹی میں. پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ وہ الیکشن لڑے. تو شہرام ترکی چھوٹی سیٹ کا یعنی ایم پی اے کا الیکشن نہیں لڑے, ایم این اے کا الیکشن لڑے ہیں اور جیتے. اور کتنے ووٹ لے کر جیتے؟ دیکھیے 1,22,965 ووٹ لے کے, یعنی یہ 1,00,000 سوا لاکھ سے کم بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. 1,00,000 تقریباً 1,23,000 ووٹ شہرام پی ٹی آئی, اور اے این پی جو مد مقابل ہے وہ تقریباً 48,000 ووٹ. بھائی جان یہ کتنا فرق ہو گیا؟ میں نے گنا نہیں, لیکن 75,000 ووٹ. یہ بھی کوئی 60-70,000 ووٹ تقریباً یہ بھی ہو گئے. شہرام صاحب کے بہت اچھے دوست بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں, ان کا گروپ بڑا مشہور ہے. آصف خان صاحب وہ بھی جیتے, اور وہ کتنے ووٹ سے جیتے ہیں, انہوں نے کتنے ووٹ لیے یہ بھی دکھائیے گا. آصف خان صاحب نے لے ڈالے ہیں تقریباً 1,15,000 ووٹ تقریباً. آصف خان صاحب امیر حیدر ہوتی اے این پی کے کینڈیڈیٹ ہیں, تگڑے کینڈیڈیٹ ہیں, فارمر سی ایم رہے, یہاں سے جیتے تھے لاسٹ ٹائم اور جیت چکے تھے لاسٹ ٹائم. حالانکہ لاسٹ ٹائم بھی پی ٹی آئی کی ویو تھی. آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ الیکشن میں محمد عاطف میرے خیال 500-600 ووٹ کے فرق سے, نہیں 35 ووٹ کے فرق سے آخری فائنل رزلٹ. پروونشل جیت گئے تھے, پروونشل جیت گئے تھے, صوبائی وزیر تھے. لیکن اب یہ میرے 50,000 کے مارجن سے جیتے ہیں. 50,000 کے مارجن سے آصف صاحب جیت گئے. مردان سے علی محمد خان صاحب جن کو آپ سب جانتے ہیں, ٹاک شوز کی زینت بھی رہتے ہیں, وہ بھی جیت گئے. اور کتنے ووٹ لے کے جیت گئے؟ 1,00,000+ ہے یہ بھی. 1,02,175 ووٹ علی محمد خان صاحب. مد مقابل این بھی, مجھے لگ رہا ہے غصے سے بھی دیکھ رہے ہیں, مجھے نتیجہ بتا رہا ہوں جب میں تو 34,000 ووٹ, یعنی یہ کوئی 65,000+ یہ تقریباً 70,000 ووٹ سے یہ جیت گئے علی محمد خان صاحب. شاید اتنے بڑے مارجن سے بطور مجموعی پی ٹی آئی کے پی کے سے پچھلے الیکشن میں بھی نہیں جیتی ہو شاید. 70,000 65,000 45,000 اتنے بڑے بڑے مارجن سے. اس میں میں ایک فیکٹ آپ کو دوں, مولانا قاسم صاحب جیتا کرتے تھے یہاں سے جے یو آئی کے 2002 اور 2008 کا الیکشن جیتے تھے, جن کی عمران خان صاحب نے جب وہ 11 سیٹیں جن کے اوپر بائی الیکشن ہوا, آپ کو یاد ہوگا ہینڈ پک سیٹیں نکالی گئی اور کہا کہ اس پہ الیکشن ہوگا. اس میں مردان کی سیٹ بھی تھی جہاں عمران خان نے, اور اسٹیج پر کھڑے ہو کے ایک آدمی کی تعریف کی تھی انہوں نے, مولانا قاسم نے کہا آپ بہت اچھے آدمی, آپ کے خلاف کچھ نہیں کہوں گا, غلط سائٹ پہ کھڑے ہیں. لیکن وہ اس دفعہ ایم پی اے کا الیکشن لڑے, بزرگ ہو گئے, انہوں نے کہا میں اتنا بڑا الیکشن نہیں لڑ سکتا, وہ ایم پی اے کا لڑے تو جے یو آئی نے کسی اور کو ٹکٹ دیا. اور وسیم یہ علی محمد خان صاحب کے حوالے سے موسٹ آف لائک میڈیا کے اندر اور ود ان پی ٹی آئی جو ایک بات ہو رہی ہے نا کہ اگر چانس ملا, ظاہر چانس تو مل ہی رہا, انہوں نے الیکشن تو لڑنے لینا ہے پرائم منسٹر کا, تو ہی کوڈ بی دا فرنٹ رنر لائک. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر علی محمد خان کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار بناتے ہیں, ٹھیک ہے وہ جیتے یا ہارے ہیں وہ تو الگ بات ہے. اگر وہ ہارتے ہیں تو قائد حزب اختلاف بھی اس طرح کا بندہ کو ہونا چاہیے. صحیح ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے اگر قائد حزب اختلاف کا کوئی بنتا ہے تو علی محمد خان ہی بننے چاہیے. ہم آپ کو 5-6 حلقے اور بتا دیں, پھر تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں فلور پہ, ذرا کھولتے ہیں کے پی کے حوالے سے. لیکن بیچ میں حلقے کے حوالے سے کسی نے کوئی ایڈ کرنا ہو تو پلیز مور دین ویلکم. 4 سدہ میں کیا ہوا؟ 4 سدہ میں پچھلے الیکشن سے اے این پی کے سربراہ اسفندیار صاحب ہار گئے تھے, اور ابھی کیا ہوا اس دفعہ ایمل ولی خان نے بھی یہاں سے الیکشن لڑا, جیتے یا ہارے یہ دیکھیے. فضل محمد خان انڈیپینڈنٹ جیت گئے تقریباً 1,00,000 ووٹ لے کر, اور ایمل ولی صاحب ہار گئے تقریباً 68,000 ووٹ لے کر. تو یہ بھی 4 سدہ سے ہار گئے 23,000 ووٹ سے تقریباً. پی ٹی آئی کی ایک اور مشہور و معروف رہنما ہے شاندانہ گلزار صاحبہ, الیکشن لڑا انہوں نے بھی, پشاور سے لڑا, اب ہم پشاور آ گئے, اور شاندانہ گلزار صاحبہ بھی جیت گئی. کتنے ووٹ لے کر دیکھیے گا, شاندانہ گلزار صاحبہ نے تقریباً 79,000 ووٹس لے لیے, مد مقابل مولانا صاحب کی پارٹی نے 21,000 ووٹ لیے. تو اگین یہ لیڈ بھی تقریباً 50,000 کے آس پاس کی ہے, 58,000 کے آس پاس کی ہے یہ والی لیڈ. غلام بلور صاحب اے این پی کے بہت مشہور و معروف رہنما ہیں, ان کے حلقے میں کیا ہوا, وہ جیتے یا ہارے یہ دیکھیے. غلام احمد بلور صاحب ہارے ہیں, جیتے کون ہیں؟ آصف خان انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تقریباً 1,23,000 ووٹ, غلام احمد بلور صاحب 46,000 ووٹ. 76,000 کے مارجن سے غلام احمد بلور صاحب اپنا حلقہ ہار گئے. ون اینڈ اونلی نوشہرہ پرویز خٹک صاحب خان صاحب کو چھوڑا اور الیکشن لڑے,
کیا نتیجہ رہا؟ نتیجہ یہ رہا انڈیپینڈنٹ جیتے سید شاہد احد خٹک. کاشف صاحب بتائیں گے کہ کون ہے اور کیا معاملہ ہے. سید شاہد احد خٹک نے لیے تقریباً 93,000 ووٹس. پرویز خٹک صاحب کی پگڑی نے لیے تقریباً 27,000 ووٹ. اور یہ فرق ہو گیا. نہیں بھائی راؤنڈ آف نمبر بتاؤ اتنا بڑا ہے. تقریباً 66,855 چھوڑے, تقریباً 66,000 ووٹ کے فرق سے پرویز خٹک صاحب جو ہے اپنا حلقہ ہار گئے. یہ کون ہے خٹک کاشف بھائی صاحب؟ یہ دیکھیں نوشہرہ میں تو آپ کو خٹک ہی ملے گا. دوسری سیٹ پر بھی ان کے داماد کھڑے تھے عمران خٹک صاحب. لیکن ایک چیز آپ کو یاد کراؤں, جب 120 سیٹیں پوری کرنے کا کہا کے پی سے کون سی لیں گی, تو اس حلقے میں آپ کو یاد ہوگا اختیار ولی صاحب انہوں نے کہا تھا وہ اپنی سیٹ جیت جائیں گے. اس 22,000 میں وہ تیسرے نمبر پہ بھی نہیں ہے ابھی. اور اختیار ولی صاحب نے لیے یہاں پر 21,000 ووٹ. سو 80,000 کا مال. بالکل یہ بات مانتا ہوں کہ کے پی کے حوالے سے میری اسسمنٹ غلط ہوئی اور ایون سندھ کے حوالے سے بھی غلط ہوئی. I was not expecting کہ سندھ میں بھی پیپلز پارٹی اتنی لینڈ مارک وکٹری لے گی. دونوں چیزوں کے حوالے سے سرپرائز ملا. ایکسپیکٹڈ تھا, یہ ایکسپیکٹڈ تھا, لیکن اس ویو کے ساتھ اور اتنے بڑے بڑے آئی واز تھنکنگ جیتیں گے لارجلی, 2 سویپ کریں گے, اس مارجن سے کریں گے. سر راوی کا چین خراب کیا. اب یہ نہیں چین میں ہے ابھی بھی. ہاں بہت اچھا. آپ کہہ رہے ہیں چین ایک پھل نہیں اور کوئی حل نہیں. کوئی حل نہیں. دیکھیے سندھ اور کے پی کے اندر تو چین لٹ چکا ہے پنجاب اور, لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ راوی چین لکھ رہا ہے. مضبوط بھی نہیں تھی. آپ مین بات کریں پنجاب کی, تو پنجاب میں بھی ڈسکس کریں. 3 حلقے اور رہتے ہیں کے پی کے, پھر آپ کی طرف پھر ڈسکشن, پھر ہم آئیں گے پنجاب پہ. جناب آخری 3 حلقے, ظاہر حلقے زیادہ ہیں, ہم آپ کو صرف سلیکٹڈ حلقے بتا رہے ہیں تاکہ ریکیپ ہو جائے آپ کے ذہن میں کہ عام انتخابات 2024 کے آفیشیل ریزلٹس ہیں. اینڈ آف کورس اب جب ہم بتا رہے ہیں تو یہ غیر حتمی غیر سرکاری سے بات آگے نکل کے اب یہ حتمی اور سرکاری پر آ گئی. کچھ چیلنج ہو جائے وہ الگ معاملہ ہے ظاہر ہے, ورنہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر ہے یہ سارا کوئی. جناب علی شہریار آفریدی صاحب بہت جانے مانے رہنما, انہوں نے بھی اپنا حلقہ جیتا ہے کوہاٹ کا. 1,28,000 ووٹ لیا ہے تقریباً. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ راؤنڈ آف کر کے بتا رہے ہیں, 1,28,000 ووٹ تقریباً شہریار آفریدی صاحب نے لیا ہے. عباس خان آفریدی تھے نون لیگ کے, ان کے سامنے 57,000 ووٹ. یہ بھی 71,000 کی لیڈ ہے, یہ 71,000 کی لیڈ سے شہریار صاحب بھی اپنا یہ حلقہ جیت گئے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان کا حلقہ بڑا امپورٹنٹ تھا, جہاں پہ تھے مولانا, جہاں پہ تھے فیصل کریم کنڈی, جہاں پہ تھے علی امین گنڈا پور. اور یہ حلقہ کون جیتا؟ نہیں مولانا صاحب کا حلقہ. چلیں پہلے یہ دیکھا ہے, سوری میں نے شیر افضل مروت صاحب کا پروگرام چلا یا پروگرام نہیں چلا یہ آپ سمجھ رہے ہو ٹھیک ہے, لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا. جناب علی لکی مروت سے الیکشن لڑا شیر افضل مروت صاحب نے, 1,18,000 ووٹ شیر افضل مروت صاحب. مولانا صاحب کے صاحبزادے نہیں یہ مولانا صاحب نہیں, میں نے پوچھا, مجھے یہ بتایا, میں نے کنفرم کیا. اسد محمود ہے ان کا, اسد بھی تو ہے. اسد بھی ان کے صاحبزادے, 2 صاحبزادے لکی مروت میں لڑے تھے. اور اسد اور ازد, یہ ازد ہے. تو ازد صاحب 68,000 ووٹ, 68,000 ووٹ. سو چونکہ مجھے بھی یہ کنفیوژن تھی, میں نے پوچھا کہ بھائی یہ وہی ہے نا جو میں سمجھ رہا ہوں, تو مجھے کہا گیا کہ جی وہی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا دونوں بیٹے مشکل میں تھے, دوسرے صاحبزادے نے نکال لیے سیٹ یا نہیں ہار گئے. نہیں دونوں بیٹے ہار گئے, داور کنڈی جیتے وہاں سے میرا خیال ہے. دونوں صاحبزادے ہار گئے اور یہ تقریباً ہار گئے ہیں 49,000 ووٹ سے جناب ازجد محمود صاحب, جناب شیر افضل مروت صاحب سے بھی. اب ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں وہ مولانا صاحب ورسز علی امین گنڈا پور ورسز فیصل کریم کنڈی. آئیے جناب دکھائیے گا. علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ سیٹ نکال لی ہے تقریباً 93,000 ووٹ لے کر. لاسٹ ایئر بھی جیت گئے تھے 93, لاسٹ الیکشن میں 93,000 ووٹس لیے جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے. مولانا صاحب لے سکے ہیں تقریباً 60,000 ووٹس, تقریباً 34,000 ووٹ کے مارجن سے. مولانا فضل الرحمان صاحب یہ حلقہ ہار گئے ڈی آئی خان کا, جو کہ ان کا ہوم گراؤنڈ ہے, 34,000 ووٹ سے ہارے ہیں. اور فیصل کریم کنڈی صاحب یہاں پہ لے سکے تقریباً 36,000 ووٹ. سو اگر میں راؤنڈ آف کروں, علی امین گنڈا پور 93,000, مولانا صاحب 60,000, فیصل کریم کنڈی 36,000. تو بیفور وی گو ٹو پنجاب, یہ کے پی کے ہم نے آپ کو ایک ریکیپ پورا بتا دیا, اور ہم یہ بریک میں بھی ڈسکس کر رہے تھے. تو کاشف صاحب اگر آپ اس ڈسکشن کو لے کے ہم آگے بڑھ سکیں, ایک سوال ہے میرا, اس کو آپ بڑھا کے پھر آگے پہلے تک بھی لے جا سکیں کہ کیا پیپلز پارٹی, ہمیں پتا ہے نا کہ سندھ میں انتخابی سیاست میں پیپلز پارٹی کے معاملات مطلب بہت ہی اچھے ہیں اور پیٹرن ہے. کے پی کے کا ایک پیٹرن تھا, ہر انتخابات میں کوئی نئی پارٹی اقتدار میں آتی تھی اور اقتدار والی اگلے الیکشن میں یا غائب ہو جاتی تھی یا اختلاف میں چلی جاتی تھی, اس پہ اختلاف میں. یہ تیسرا مسلسل الیکشن ہو گیا ہے, پہلا نہیں دوسرا نہیں تیسرا مسلسل الیکشن. تو کیا یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ انتخابی سیاست کی ٹرمز میں ان کے لیے کے پی کے کا وہ والا معاملہ ہو گیا ہے جو پیپلز پارٹی کا سندھ میں, اس پی ٹی آئی بیکمنگ دا پیپلز پارٹی آف سندھ ان الیکٹورل پالیٹکس, یعنی ڈائنامکس میں بہت فرق ہے. آئی تھنک اس حد تک میں نہیں جاؤں گا کہ وہ پیپلز پارٹی ہے.
اور اس کی وجہ یہ کہ دونوں صوبوں کی سیاست کا ڈائنامکس بہت مختلف ہے. سندھ میں صرف ایک پارٹی ہے اور کوئی باہر کی پارٹی اتنا وقت لگانا ہی نہیں چاہے, لگاتی نہیں ہے سندھ آ کے کہ وہ کیمپین کریں, چیلنج کریں کسی کو. کے پی میں ہر پارٹی حکومت کر چکی ہے ماضی میں. نون لیگ حکومت کر چکی, پیپلز پارٹی, اے این پی, ایم ایم اے, سب حکومت کر چکے ہیں اور سب کا سٹیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب امیدوار کھڑے کرتے ہیں تو سب پارٹیوں کے امیدوار ہوتے ہیں. آپ کو سوات میں لگے گا پیپلز پارٹی سے مقابلہ, کہیں جے یو آئی سے مقابلہ, آپ کو ہزارہ میں نون کا مقابلہ. سو وہاں پر ایک ورائٹی آف پولیٹیکل پارٹیز ہو آر ویری ایکٹیو. آپ نے دیکھا میاں نواز شریف صاحب نے کیمپین کی, بلاول بھٹو نے کتنی اگریسو کیمپین کی وہاں جا کے. پی ٹی آئی تو کیمپین کر نہیں سکی اس طرح, لیکن ہر پارٹی بڑی اگریسو کیمپین کرتی ہے خیبر پختونخوا میں, بیکاز یہ سیٹیں جیتی جا سکتی. صحیح ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ سندھ ہے یہ اس کا یہ ویو چلی ہے پی ٹی آئی کی, لیکن اس میں ایک چیز جو میری طرف سے ایڈیشن ہے, اگر آپ کو یاد ہو لوکل باڈی فیز 1, جی جو پی ٹی آئی ہاری تھی, سو وہ بھی کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے, اس الیکشن سے پہلے hی وہ ہوا. سو اگر لوگ ناخوش ہوں تو وہ پی ٹی آئی کو بھی ووٹ نہیں ڈالتے. اور اگر سندھ میں ایسی کوئی شکست پارٹی کو ہوئی نہیں ہے, خوش ہے یا ناخوش ہے, خیبر پختونخوا میں نا ہمیشہ سے ڈیبیٹ رہی ہے کہ ان کا الیکٹریٹ اور ان کا جو ووٹر ہے یہ فکل ہے یا آزاد ہے. میرے نزدیک یہ فکل نہیں ہے, یہ آزاد ہے, بہت آزاد ہے. آپ 88 آنورڈ دیکھیں, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ ڈومیننٹ پلیئرز رہے, اے این پی آپ کی جونیئر پارٹنر تھی, اس کے بعد آپ کی آ کے ایم ایم اے بھی آئی, اے این پی نے حکومت بنائی, پھر آپ کے آ کے پھر پی ٹی آئی اینڈ پی ٹی آئی. کیوں ہمیشہ کہ آپ نے جس طرح بھی کہا کہ دے نیور ووٹ دا سیم پارٹی, بٹ آزاد اتنا ہے کہ جب دل آ جائے, جب خیبر پختونخوا دل آ جائے تو اس کے بعد یہ نہیں سنتا. اب آپ دیکھیں, آپ نے جو سارے ریزلٹ بڑے بڑے ہلکے سنائے ہیں, اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ 1 لاکھ سے اوپر سب, دا بلورز, بادامی, نہیں, مگر آپ دیکھیں روایتی کس طرح انہوں نے میدان سے صفایا کیا ہے. دا بلورز آف پشاور گون, the bigger partner Khataks of Naushera, the Parvez Khatak brand gone, the Hotis of Mardan gone. کیا ہے آپ کا ولیز آف چار سدا صفایا, یہ بڑے بڑے نام, یہ اٹس ناٹ کہ دا پارٹیز نہیں ہے, ادھر منشور کارکردگی اور ان کے اپنا المیہ رہا ہے اس خطے کا. پہلے این ڈبلیو ایف پی ملیٹنسی سے بھی لڑے, اس کے بعد موقف کو دیکھتے ہیں, اور اس دفعہ 1-1.5 سال سے جس طرح اپنے بیانیے کا اور بقول اپنی پسند کا, اپنے لیڈر کا جس طرح دفاع کیا ہے, اور اس کے بعد اپنے معاشرے کا دیکھیں. ادھر خیبر پختونخوا میں 4 دیواری نہیں پامال ہوئی آپ کی اس انداز سے تو بالکل نہیں ہوئی جس طرح پنجاب میں ہوا. جو ایکسیسز ہم نے ادھر رپورٹ کیے, ادھر مائیں بہنیں سب کو تحفظ فراہم کیا گیا, لوگ بڑے ڈٹے. اس دفعہ بھی جب الیکشن کے اوپر ہمارا رویہ ہم نے دیکھا کہ ایک رسپانس بڑا ڈفرنٹ تھا, لوگ باہر کھڑے رہے اپنے پولنگ بوتھس کے, اپنے اسٹیشنز کے. خاور صاحب کی طرف. اینڈ آن دا کانٹری, سندھ میں پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے, آئی تھنک رائٹ, کہ اٹ از اے کائنڈ آف اے سیکٹ, اے رومانس. تو وہ اس طرح کے چینجنگ ٹرینڈ بالکل بھی نظر نہیں آتے ہمیں سندھ میں پیپلز پارٹی کے. جی سر, ایک جو مختلف زاویہ, اس کو جو مہر نے جو بات کی ہے, اس آرگومنٹ کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے, 2002 سے 2007 تک وہاں پہ ایم ایم اے تھی, تو مولانا صاحب اور ان کی پارٹی کو بھرپور وہاں پہ بحثیت جو ایک پروونشل گورنمنٹ چانس تھا, کام کیا انہوں نے. 2008 سے 2013 ظاہر اے این پی وہاں پہ موجود تھی, انہوں نے کام کیا جو بھی کر سکتے تھے ڈیولپمنٹ. اس کے بعد 2013 سے 2018 تک پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, جے یو آئی ایف اور 13 سے 18 پی ٹی آئی کی حکومت. سن تو لیں, نہیں میں وفاق کی بات, یہ وفاق کی حکومت تھی. وہاں پہ اے این پی اور جے یو آئی ایف یہ کولیشن پارٹنر تھے, تو اپنی اپنی کانسٹیچوئنسی کے اندر وہ ڈیولپمنٹ گرانٹس پرائم منسٹر سے لے کے جا رہے تھے. صحیح ہے. لہٰذا وہاں کا جو ووٹر سپورٹر ہے اس کے پاس ایک کمپیریٹو انالیسس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ادروائز اویئرنیس کے حوالے سے, بیانیے کے حوالے سے, تو تمام تر ان کے پاس چوائسیز اویلیبل تھے. لہٰذا کمپیئرنگ ان ٹرمز آف پالیٹکس, ووٹرز کا چوائس سندھ کو جو ہے کے پی کے ساتھ کمپیئر کرنا, ٹوٹلی ڈفرنٹ سٹوریز. ایپل ود اورنجز آپ کریں تو کریں, باقی وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. ماریا, اس میں جو 2-3 ریکرنگ پیٹرنز ہیں, ایک تو سب سے پہلے جو میں ریزلٹس دیکھ رہی تھی, الیکٹیبلز جو ہیں ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. الیکٹیبلز کی سیاست میرا خیال ہے یہ آخری الیکشن تھا, اگر کوئی تھوڑا بہت کہیں سیٹ میں کوئی مارجن ہو, لیکن کے پی میں الیکٹیبلز کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم. جو سمجھتے تھے کہ ہم بندوں کو جتاتے ہیں, ہمارے دھڑے, ہمارے اثر رسوخ, آئی تھنک وہ جو ایک اگر آپ سے پوچھو کہ پھر اس کے بعد الیکٹیبلز کا پروگرام جاری رہا یا نہیں رہا, ہاں مشکل لگتا ہے, تو پروگرام نہیں جاری رہا. دوسری بات ہے کہ آئی تھنک پریکٹیکلی موروثیت کو بھی ہم یہاں دیکھیں. اٹس ناٹ مائی لائن,
ओवरऑल मैंने भी किसी वजह से नहीं कहा था, हालांकि मेरी लाइन में नहीं है। मौरूसियत जो है उसको हम देख रहे हैं कि वो ट्रेंड जो डिमिनिश कर रहा है, मुकम्मल तौर पे खत्म तो नहीं हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी तहरीक इंसाफ से कुछ लोग जीते हैं वो उनकी एक हेरिडिटरी पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, लेकिन मोर और लेस उनकी तादाद में वाज़ेह कमी आई है। सही है। अगर हम देखें मौलाना फजल रहमान साहब, उनके बेटे, दे कुडंट मेक इट, एमल वली खान साहब, होती खानदान, ये जो सारे देख रहे हैं, तो ये नहीं होगा कि एएनपी के सरबराह का बेटे को गारंटीड विन है। जैसे कि पंजाब और सिंध में हम देख रहे हैं कि मोर और लेस इट्स गारंटीड के मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो जरदारी तो मोरल अपनी सीट निकालेंगे। बिलावल साहब भी मालाकंड से हार गए थे लास्ट टाइम। जी, तो ये जो है केपी में, केपी के अंदर जो मौरूसियत के लिए हम देख रहे हैं कि कोई टॉलरेंस नहीं है, तो एक ये ट्रेंड है। तीसरा ये कि मुझे पीएमएलएन के लिए एहसास हो रहा है कि सडनली ये वो उस पोजीशन में चले गए हैं जब 2008 से 13 के बाद पीपल्स पार्टी रिड्यूस हो गई सिर्फ सिंध तक, अब कुछ पीएमएलएन भी केपी से भी ऑलमोस्ट ये धकेल दिए जा रहे हैं। तो अभी पंजाब की सेंट्रल बोलेंगे, पंजाब की कुछ नशिस्तों तक फिलहाल इस इलेक्शन के बाद, देखिए सिंध में पीएमएलएन नहीं है, बलोचिस्तान में जिस तरह से अगर होगी वो हमें मालूम है वो व्हीलिंग एंड डीलिंग होती है। केपी के अंदर पीएमएलएन जो है, जो इनरोड्स बना के उसको दोबारा कंसोलिडेट करना चाह रही थी, कामयाब नहीं हुई। तो पंजाब की चंद मुझे इल्जाम लगता है कि विफाक की पार्टी नहीं है, ये इल्जाम मजीद जो 2013 के बाद पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था, वो इस इलेक्शन के बाद मुझे पीएमएलएन के साथ होता दिखाई। पहले अनिका अगर इफ यू वांट टू ऐड, फिर हसन साहब आप, फिर हम पंजाब पे जाते हैं। यू वांट टू ऐड समथिंग अनिका ऑन दिस? मेरे ख्याल में सारी की सारी जमातें जो है ना इन देमसेल्व्स अब प्रोविंशियल जमातें बन चुकी हैं, और पाकिस्तान की सियासत के अंदर अगर कोई नेशनल जमात नहीं रहती है तो ये पाकिस्तान की सियासत के लिए एक बहुत ज्यादा कशीदा पॉइंट है। इसीलिए क्योंकि अगर केपीके की पीटीआई हो जाती है, पंजाब की पीएमएलएन हो जाती है, और केपी की जमात, मतलब मैं कह रही हूँ कि अगर यही होता है तो आई एम नॉट सेइंग कि केपीके की है, वो तो इंडिपेंडेंस ने इलेक्ट होकर प्रूव कर दिया ना कि क्या सूरत हाल है। आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर इस तरह की चीज करने की कोशिश भी की जाती है कि हर जमात जो है वो सूबे के अंदर रह जाए, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। और इसके अलावा मेरे सोच से मेरी बात हुई है कि अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम कोई मुलाकात नहीं हुई है। जस्ट वांट टू मेक दैट क्लियर एंड सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। राइट, जनाब हसन अयूब साहब। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा जी, बात ये है कि जैसे काशिफ अब्बासी साहब फरमा रहे थे ना कि खैबर पख्तूनख्वा में यानी एक टाइम ऐसा आया कि लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए तो उसमें JUIF इवन पेशावर को भी जीत रही थी। सेकंड फेज में तो फिर अचानक से देखा कि जो सेकंड फेज के इंतखाबात हुए थे उसमें पीटीआई की एक वेव दोबारा आई थी। ठीक है, तो मौलाना साहब ने जब से ये पीडीएम गवर्नमेंट जब बनी वो टाइम और उसके बाद ये जो अभी तक इंतखाबात तक, क्योंकि गवर्नर साहब इनके ही बैठे हुए थे वहां पर, तो उस टाइम के अंदर JUIF खासी डैमेज हुई है। ANP ने क्लेम बड़े कर रहे थे कि हम बड़ा कमबैक करेंगे, मेरे बहुत से लोगों से राब्ते भी थे, इवन के मर्दान वालों से भी राब्ता था, लेकिन वो भी यानी उनके मतलब बयानात से लग रहा था कि उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है। शायद सामने उनको कोई टक्कर नहीं दे रही थी पीटीआई के लोग, जब उस तरीके से उनके सामने मजामत नहीं थी या उनको अपनी कैंपेन में लगा के शायद हम बहुत कामयाब होने जा रहे हैं। तो दैट्स व्हाई आई वाज अ बिट शॉक्ड जो जब नताइज आना शुरू हुए, चाहे वो शहर है चाहे वो देहात है, तो वो तो स्वीप करते हुए आ रही थी केपी के अंदर पीटीआई के। मतलब आप हर बात पे शौक होते हैं फिर भी चैन लिखते हैं। सॉरी, मैं शाम से देख रहा हूँ, बिट शॉक मतलब चैन ही चैन। एक खबर जो है आपको मेरे चैन लिखने में आप बेचैन हो जाती है। मैं तो बहुत चैन में, आपको बेचैनी क्यों है? आपको बेचैनी किस बात की है? मगर मुझे आपका चैन में समझ आ रहा है। मेरा चैन, मैं अल्लाह उनके सुख चैन में इजाफा करे, हमें दुआ करना है इंशाल्लाह। तो मेहरबानी को बेचैनी होती है इंशाल्लाह। अल्लाह आपको मजीद और चैन अता फरमाए। इलाही आमीन, सबको सुख चैन। इंशाल्लाह। आप सुबह लेट हो गई थी मजबूरी तौर के ऊपर केपी को देखा जाए तो इस टाइम कोई बेसिकली मुकाबला नहीं है हुकूमत साजी के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। लेकिन ये चीज मैं बताऊं आपको, जो अभी तक इतलात है कि इधर भी धड़ेबंदी है, ग्रुपिंग हो चुकी है विद इन पार्टी, जो हर जमात के अंदर होती है। यानी अब देखते हैं कि किसकी बात पार्टी मानेगी। यानी अब रहना को पार्टी डिसिप्लिन से बाहर निकलने की बात नहीं कर रहा, कौन बात मानेगा, नहीं पार्टी किसकी बात मानेगी, ख्वाहिशात है ना। अब आतिफ सिर्फ इमरान खान की बात मानेगी। जिस तरह आतिफ खान है उनकी भी एक स्टैंडिंग है। वेरी इंक्विजिटिव कि इधर चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, क्योंकि बहुत से फ्रंट रनर्स जो हैं वो गंडापुर साहब बन जाए। देखिए नहीं, झगड़ा साहब अभी तक नहीं क्लियर कर सके। तो हार गए ना झगड़ा साहब, हार गए, फॉर्म 49 लेके फिर रहे हैं, अपने बकौल जीते हुए हैं। फॉर्म 49 में वो कह रहे हैं हमने जीता, वो लेके फिर रहे हैं। साथ आपके तैमूर भी निकल गए रेस से, मां सवाए गंडापुर साहब के। आई डोंट अंडरस्टैंड। मारिया वांट्स टू मेक अ कमेंट क्विकली, फिर हमें पिंडी जाना है। हाँ, मैं भूल गया। असद कैसर यानी भाई पिंडी के रिजल्ट काशिफ असद कैसर साहब के भाई जो है वो निकाल गए, वो बन सकते हैं चीफ मिनिस्टर की बात निकल गई। हाँ, जेन से निकल गई मेरी बात, निकल गई मारिया के जहन से। आप एक कमेंट ऐड कर दो, ये पिंडी सुनने निकली बात क्या हुआ? ब्लैंक। अच्छा ठीक है, एक
اگر کسی صوبے نے ٹرولی عمران خان کو اون کیا نا تحریک انصاف کو, وہ خیبر پختونخوا ہی ہے. اگر آپ عمران خان صاحب کے ریموول کے بعد کی لوکل باڈی سیکنڈ فیز دیکھیں اور اس کے بعد کے جتنے بائی الیکشن جن میں سب کا خیال تھا کہ ہم جیت جائیں گے, پشاور کی سیٹ نکالی گئی, چارسدہ مردان کی, اور جس طرح اب سویپ کیا کے پی کو تحریک انصاف نے, سو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کہنا کہ واٹ پروونس ہیز ایکچولی اونڈ ہم دا موسٹ, صحیح ہے. آگے بڑھتے ہیں. یاد آ گئی, شکر ہے مجھے یاد. دیکھیں جو ریزلٹس ہیں تحریک انصاف نے میسو ان کو یہاں پہ کامیابی حاصل ہوئی ہے, لیکن ایک ہیلدی ڈیموکریسی کے لیے ایک اچھی وائبرنٹ اپوزیشن کی ضرورت ہوتی ہے جو گورننس کے اوپر اور باقی معاملات کے اوپر نظر رکھے, چیک رکھے, ٹف ٹائم دے گورنمنٹ کو. سو اس معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ہی ایک نان ایگزسٹنٹ سی اپوزیشن ہے. سو اس لحاظ سے یہ ایک اتنا ہیلدی ٹرینڈ نہیں ہے, مطلب اپوزیشن بھی اچھی اور کے پی کے کی پروونشل سے اگر ڈیفیکشنز نہیں ہوتی پھر تو یہ ہاؤس تو پورے کا پورا ہی مطلب بس ون سائیڈڈ ویو ہے, یعنی کہاں 90 پی ٹی آئی الون اور باقی سب پورا ہاؤس باقی 21 لوگوں پر مشتمل ہے, پورا ہاؤس. آپ آگے چلے, چین ہے کے پی کے اندر جو ڈیفیکشن ہے نا وہ اتنا لائکلی ہوتا دکھائی نہیں دے رہا, اور کے پی کے ایم این ایز بھی ان کا ڈیفیکشن جو ہے وہ کس طرح ہوگا یہ دیکھنے والی. چلو اب دیکھتے ہیں, آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا. ابھی ہم ایک بریک لے لیتے ہیں تاکہ بریک کے بعد ہم نے آپ کو کے پی کے سارے بڑے مقابلے بتا دیے اور پہ تجزیہ ہو گیا. اب یہی ٹرینڈ جاری رکھیں گے انشاءاللہ. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پورا پنجاب کور کریں گے, پنڈی اور پھر سارے حلقے کور کریں گے اور اس پر بھی ساتھ ساتھ تجزیہ لیتے جائیں گے. اس کے بعد ہم آئیں گے سندھ پر انشاءاللہ. سو اس سیگمنٹ میں کیونکہ رات 9 بجے تک نشریات کا یہ حصہ جاری ہے, اس میں ہم پاکستان کے جتنے بھی بڑے مقابلے ان کے غیر حتمی غیر سرکاری نہیں بلکہ حتمی اور سرکاری نتائج آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور اس پہ ڈسکشن بھی کریں گے. بریک کے بعد آتے ہیں. جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر, اور ہم آپ کو اس سیگمنٹ میں جو کہ رات 9 بجے تک جاری رہے گا اب بتائیں گے پورے پاکستان کے جو اب ریزلٹس ہمارے پاس کمپائل ہو کر آ گئے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ کس کا کہاں پر کتنا مارجن ہے, کون جیتا ہے, کون آ رہا ہے, کہاں پر بڑے مقابلے رہے, کہاں پر انٹرسٹنگ مقابلے رہے. ہم نے آپ کو کے پی کے سارے بڑے مقابلے سارے دلچسپ مقابلے بتا دیے اور اب ہم بڑھتے ہیں پنجاب کی جانب. لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب. ہم ان سے بات کریں گے اور اس کا پس منظر یہ ہے, ایک تو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب MWM بطور جماعت کھڑی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, یہ جیل میں مل کر بھی آئے ہیں اور یہ بھی تجزیہ ہوا ہے اور انہی سے پوچھتے ہیں کہ کیا انڈر ڈسکشن رہا ہے, ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں کہ چونکہ اب MWM پارلیمانی جماعت بھی بن گئی ہے. قرم ایجنسی سے ساجد توری صاحب کو شکست دے کر MWM کا بندہ جیت گیا ہے جو کہ اب ممبر نیشنل اسمبلی ہے. تو ایک تجزیہ یہ بھی آیا کہ ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے لوگ جیتے ہیں جو ٹیکنیکلی آزاد ہیں وہ اس جماعت میں شمولیت اختیار کر لیں, چونکہ یہ باقاعدہ جماعت ہے. تو جب اس جماعت کے مثال کے طور پر 100 یا کتنے بھی MN ہو جائیں گے تو اس کی بنیاد پر ان کو قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں والا کوٹا بھی الاٹ ہو جائے گا اور یوں پی ٹی آئی کے ممبران کی تعداد بڑھ جائے گی. تو پوچھتے ہیں علامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ وقت دینے کا, مبارک بھی ہے, آپ نے ایک سیٹ بھی نکال لی ہے اور قرم ایجنسی سے. تو علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو میں نے منظرنامہ بتایا ہے یہ کچھ حوالوں سے خبروں میں رہا ہے, کیا اس بارے میں باقاعدہ کوئی ڈسکشن بھی ہوئی ہے؟ چونکہ ظاہر ہے اگر ایسا کوئی بھی منصوبہ پی ٹی آئی کے ذہن میں ہے تو آپ سے جو ڈسکس ہوا ہی ہوگا, آپ کی جماعت ہے. دیکھیں انہوں نے الیکشن سے پہلے ہمارے ساتھ ڈسکس کیا تھا جب فارم جمع ہو رہے تھے کہ آپ کا اگر ہم جو خیمہ نشان ہے ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں, تو ہم نے کہا دیکھیں ہم مشکل کے ساتھی ہیں اور بوفا ساتھی ہیں, آپ کو مجلس وحدت المسلمین سے جو بھی سہولت چاہیے جو بھی چاہیے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, انکنڈیشنل ہے یہ سارا کچھ. اوکے. آپ تو اس وقت انہوں نے پھر نہیں لیا اور میرے خیال میں وہ جو بلے باز تھا وہ ہوا. تو باقی اب بھی اگر ان کو ہماری ضرورت ہے تو ہم انکنڈیشنل ان کے ساتھ ہیں اور ان کا ساتھ دیں گے, تنہا نہیں چھوڑیں گے ان کو, کچھ بھی ہو جائے. اب یہ جب نتائج آ گئے ہیں اس کے بعد آپ سے کوئی رابطہ ہوا ہے کہ ہم ان لائنز پر بھی سوچ رہے ہیں کچھ؟ جی نتائج آنے کے بعد ابھی تک ہمارا آپس میں اس حوالے سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے. نہیں ہوا ہے میرے ساتھ کسی کا رابطہ نہیں ہوا ہے. آپ کی جماعت سے کسی بھی سطح پہ رابطہ نہیں ہوا؟ میں ابھی پہنچا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن اور بھی کسی سطح پہ رابطہ نہیں ہوا ہے. اور آپ کی جو ملاقات ہوئی تھی وہ کیا الیکشن سے کتنے دن پہلے ہوئی تھی؟ 2 دن پہلے ہوئی تھی. تب کوئی ایسی خاص بات اس ملاقات کی؟ دیکھیں اس ملاقات میں یہی بات ہوئی تھی, خان صاحب نے کہا تھا کہ میں آزادی کی خاطر اپنی جان دے سکتا ہوں, میں سر نہیں جھکاؤں گا.
میں ڈٹا رہوں گا پاکستان کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے اور اس کی آزاد خارجہ پالیسی کے لیے، اس کی داخلی خود مختاری کے لیے، اسے باوقار ملک بنانے کے لیے، اسے ساورن کنٹری اور ایک قوم بنانے کے لیے پاکستان کے عوام کو میں سب کچھ قربان کر دوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ تو بہت ہی ثابت قدم ہیں اور استوار ہیں اور بادشاہت ہیں، انہیں کسی قسم کا فرق نہیں ہے جیل میں جانے سے، اور کچھ جو سزا ہوئی ہے اس کے باوجود ایسے لگتا ہے جیسے آپ زبان پاس میں ان کے گھر کے لان میں ان سے مل رہے ہیں، اس طرح سے۔ اچھا ٹھیک، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ علامہ راجہ ناصر عباس مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ کہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے تو یہ ممکنہ منصوبہ ضرور ڈسکس ہوا تھا، الیکشن کے بعد کم از کم اب تک ان سے اس طرح کا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ ہمارے ممبران آپ کی پارٹی میں شامل ہو جائیں ٹیکنیکلی تاکہ وہ مخصوص نشستوں کا کوٹا مل جائے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جناب علی، ہم نے آپ کی خدمت میں کے پی کے عرض کر دیا تھا، کے پی کے سم اپ کر دیا تھا، اب ہم کوئکلی آگے بڑھتے ہیں چونکہ بہت سارے اور حلقے ہیں اور ہم کچھ پہ تجزیہ بھی لیں گے جتنا دامن وقت میں گنجائش ہوئی۔ ہم آغاز کرتے ہیں راولپنڈی سے، راولپنڈی کے اس حلقے سے ہم آغاز کرتے ہیں، راولپنڈی کے اس حلقے سے آغاز کرتے ہیں کہ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے برے وقت میں بھی عام طور پہ نکال لیتی ہے۔ اس سے پہلے پنجاب اسمبلی کی ذرا آپ ایک دفعہ صورتحال دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو ذرا آئیڈیا ہو جائے کہ پنجاب اسمبلی کا معاملہ کیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کا معاملہ یہ رہا جو کہ بڑا دلچسپ ہے۔ یہاں پر ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں اور اگر مجھے بتا سکیں کہ کتنی سیٹوں کے نتائج آنا باقی ہیں تو اور اگر بتا سکے تو سو پی ایم ایل این اور انڈیپینڈنٹ کے ایگزیکٹلی سیم نمبرز ہیں اس وقت، 137 137 پی ایم ایل این 137 انڈیپینڈنٹ۔ ہاویور ظاہر ہے کہ نون لیگ کی جو ممکنہ اتحادی جماعتیں ہیں ان کے بھی پھر باقی سیٹس ہیں، یعنی کہ 10 پاکستان پیپلز پارٹی جس کے بارے میں لگتا ہے کہ نون کے ساتھ شامل ہو جائے گی، کم از کم نون نے دعوت ضرور دے دی ہے۔ ابھی صرف ایک دو نہیں یا ایک یا دو ایگزیکٹ بتائیں یا نہ بتائیں بھائی، میں تو کہتا ہوں 1-2 باقی ہیں۔ اچھا، پیپلز پارٹی کی ہیں 10 نشستیں، مسلم لیگ قاف کی 8 نشستیں ہیں جو کہ آف کورس یہ بھی نون لیگ کے ساتھ ان کا معاملہ، دیگر جماعتیں ہیں 2 اور آئی پی پی کی ہے 1۔ سو اگر آف کورس یہ نمبر بھی ملا لیں تو پاکستان مسلم لیگ نون میجورٹی پارٹی بن جاتی ہے اور ان کے نمبرز انڈیپینڈنٹ سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے پنجاب اسمبلی کی اس وقت کی صورتحال، لیکن آف کورس اگر یہ نمبر ہے جو اگر یہ برقرار رہتا ہے، اس میں ڈیفیکشن نہیں ہوتی، تو یہ بہت تگڑا نمبر ہے، 137 کا نمبر ہے پنجاب اسمبلی کے ایوان میں۔ کم و بیش پنجاب اسمبلی کا پچھلا ایوان بھی ایسا ہی تھا، بلکہ الیکشن کی رات تک تو نون لیگ آگے تھی، نون لیگ آگے تھی، پھر باقی جماعتوں کا اتحاد ہو گیا۔ آزاد الیکٹ لوگ جب آئی، میجورٹی پارٹی پچھلے الیکشن کے بعد مسلم لیگ نون تھی، پی ٹی آئی نہیں تھی۔ آزاد کے ملنے کے بعد پی ٹی آئی میجورٹی، پھر وہ لیکن اس وقت ان کو حزب اختلاف میں بیٹھنا پڑا۔ آئیے جناب ہم شروع کرتے ہیں این اے 52 راولپنڈی سے۔ یہ وہ سیٹ ہے، ون آف فیو سیٹس جو کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی اچھی سیٹ سمجھی جاتی ہے اور اس دفعہ بھی نتیجہ یہاں پر پیپلز پارٹی کے حق میں رہا۔ اس دفعہ بھی یہاں سے جیت گئی پیپلز پارٹی، راجہ پرویز اشرف صاحب این اے 52 راولپنڈی سے جیت گئے، 1,12,000 ووٹ لے کر تقریباً یہاں سے جیت گئے 21,000 کے مارجن سے، چونکہ یہاں پر جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے لیے تقریباً 92,000 ووٹس اگر ہم راؤنڈ آف کریں تو یہ سیٹ آرام سے نکالی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ راجہ جاوید اخلاص صاحب جو نون لیگ کے ہیں وہ یہاں پر تیسرے نمبر پر آئے ہیں 72,000 ووٹ لے کر، وہ تیسرے نمبر پر آئے ہیں۔ تو یہ نتیجہ جی پچھلے الیکشن ایگزیکٹلی یہی ترتیب تھی، آلرائٹ۔ تو پچھلے الیکشن میں بھائی صاحب بتا رہے ہیں کہ بالکل یہی ترتیب تھی، پرویز اشرف صاحب، پھر پی ٹی آئی اور پھر راجہ جاوید اخلاص ہی تھے نون لیگ کے پچھلے الیکشن میں۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں جناب چودھری نثار صاحب کا حلقہ اور پھر ذرا جناب حسن ایوب صاحب سے پوچھتے بھی ہیں۔ یہاں سے جیت گئی مسلم لیگ نون، راجہ قمر الاسلام نون لیگ کے یہاں سے جیت گئے اور انہوں نے ہرایا اپنے مد مقابل کو، اور چودھری نثار صاحب بھی یہاں سے تھے، ان کا کیا ہوا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ سو پہلے راجہ قمر الاسلام صاحب 72,000 ووٹ لے کر پنڈی کی یہ والی سیٹ جیت گئے این اے 53، یہاں سے 4 پائی ناکام ہو گئی انڈیپینڈنٹ، یہ 58,000 ووٹ لیے انہوں نے تقریباً 19,000 ووٹس کے مارجن سے، 20,000 ووٹ کے مارجن سے، یا 14,000 راجہ، ہاں اچھا میرے پاس یہاں پہ غلط ہے، اوکے نہیں 14,000 تقریباً ووٹ کے مارجن سے راجہ قمر الاسلام صاحب یہ والی سیٹ جیت گئے۔ چودھری نثار صاحب یہاں پر تیسرے نمبر پر آئے اور لے سکے ہیں 44,000 ووٹ۔ سو 72,000، 58,000 اینڈ 44,000 جناب چودھری نثار صاحب۔ حسن ایوب صاحب یہ آپ کے علاقے ہی ہے؟ جی بالکل، دونوں ہی سارے علاقے ہیں۔ تو آپ کے لیے حیران کن ہے چودھری نثار صاحب کی پوزیشن یا نہیں؟ چودھری نثار صاحب کی پوزیشن حیران کن نہیں ہے، بہت زیادہ مطلب حیران کن ہے، مطلب اس میں چودھری نثار صاحب ہی ویزیبل ہو رہے تھے، قمر الاسلام صاحب اور چودھری نثار صاحب کے درمیان مقابلہ نظر آ رہا تھا۔ اجمل صابر صاحب خاصے کمزور دکھائی دے رہے تھے، لیکن اب دیکھیں کہ یہاں پر جو ووٹ ہے چودھری نثار صاحب تو جو اجمل صابر صاحب ہیں ان سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں،
اور یہ اس کی کچھ وجوہات ہیں. یعنی چودھری نثار صاحب کے مقابلے میں جو قمر الاسلام صاحب تھے, یہ پہلے انہی کے ونگ میں ایک دفعہ ایم پی اے کا الیکشن لڑے تھے اور ایک دفعہ وہ انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں. قمر الاسلام صاحب بھی ایک بیسیکلی الیکٹیبل تصور ہوتے ہیں اس حلقے میں, لیکن ان کا مقابلہ سیٹ لاسٹ ٹائم نثار صاحب ہار گئے. نثار صاحب غلام سرور خان صاحب کے مقابلے میں ہارے تھے, لیکن سیکنڈ نمبر پر تھے چودھری نثار صاحب اور تیسرے نمبر پر تھے قمر الاسلام صاحب. جو اگلا حلقہ آ رہا ہے حسن, اس میں بھی یہی صورتحال ہے. وہ حلقہ ہے نثار صاحب ورسز غلام سرور صاحب ورسز انڈیپینڈنٹ, اور وہاں کا کیا نتیجہ رہا وہ آپ دیکھیے. یہ ہے NH54 راولپنڈی, جہاں سے آزاد امیدوار عقیل ملک صاحب نے لیے ہیں تقریباً 86,000 ووٹ. عذرا مسعود صاحبہ انڈیپینڈنٹ ہیں 74,000 ووٹ, اور یہاں پر عقیل ملک صاحب ہیں, پھر عذرا مسعود صاحبہ ہیں, اور یہاں پر غلام سرور صاحب NA54 میں غلام سرور صاحب نے لیے ہیں 17,000 ووٹ, اور چودھری نثار صاحب نے لیے ہیں 19,000 ووٹ. سو یہاں پر بھی انڈیپینڈنٹ نمبر 1, اور اس کے بعد یعنی سوری یہ والا انڈیپینڈنٹ نمبر 1, اس کے بعد یہ عذرا مسعود صاحب دوسرے نمبر پہ, اور نثار صاحب تیسرے نمبر پہ 19,000 ووٹ, اور غلام سرور صاحب جو ہیں وہ 17,000 ووٹ لے کے یہاں پہ چوتھے نمبر پر آئے. تو یہاں پہ یہ انڈیپینڈنٹ یہ جو حلقہ ہے نا, یہ والا بیرسٹر عقیل والا, اس کے نیچے ون آف دا ونگرز PP 12 سے جو حسن کے بڑے بھائی ہیں محسن صاحب, وہ جیتے ہیں پروونشل سے, اور جیت گئے. صرف وہ نہیں جیتے, یہ بیرسٹر عقیل جو ہے ان کا آپس میں یہ PMLN کے تھے. حسن ول ٹیل یو, ٹکٹ نہیں ملا, ایڈجسٹمنٹ ہوئی غلام سرور خان کے ساتھ, آزاد کھڑے ہوئے ہیں, جیت گئے, نون لیگ میں جائیں گے میرا خیال ہے, اناؤنس بھی کر دیا. عقیل ملک صاحب کے جو اناؤنسمنٹ کرے جا رہے ہیں, عقیل ملک کے جو چچا تھے وہ PP کی دوسری سیٹ پر تھے, اور ایک PP کی سیٹ پر میرے بھائی تھے مسلم لیگ نواز کی طرف سے. ٹھیک ہے, تو وہ بیسکلی چچا تو ان کے ہار گئے, عقیل ملک صاحب کے جو اپنی کانسٹیٹوئنسی سے ہارے ہیں. تو پھر جب وہ محسن میرے بھائی جو ہے ان کی طرف آئے ہیں, تو وہاں سے ان کی ہار بھی کور ہوئی اور پھر وہ جیت بھی گئے. تو یہ کچھ کریڈٹ جو ہے وہ میرے مرحوم والد کو جاتا ہے, ان کے لوگوں کے ساتھ رابطے تھے, اور چونکہ اب ان کے بھائی جیت گئے ہیں تو یہ پالیٹکس آپ لوگ تو ٹیک اوور کر رہے ہیں. کاشف بھائی, اب یہ چین میں رہیں یا نہ رہیں, ان کے بھائی کے PMLN اور MP ہونے کی وجہ سے ہم کم از کم چین میں رہیں گے. اس حلقے کے تک تو رابی مکمل چین لکھ رہا ہے, آپ کو مبارک بھی ہو, بہت بہت کنگریچولیشن. اگلا حلقہ بھی بہت ہیوی ویٹ حلقہ ہے, جہاں سے تھے حنیف عباسی صاحب, جہاں سے تھے شیخ رشید صاحب, جہاں سے تھے PTI کے شہریار ریاض صاحب, اور اس کا نتیجہ یہ رہا. جیت لیا یہ حلقہ جناب حنیف عباسی صاحب نے تقریباً 97,000 ووٹس لے کر. شہریار ریاض صاحب انڈیپینڈنٹ بیک بائی PTI 83,000 ووٹس اگر ہم راؤنڈ آف کریں, یعنی کہ تقریباً 13,000 ووٹ کے مارجن سے حنیف عباسی صاحب نے یہ حلقہ جیت لیا. تو فرزند راولپنڈی شیخ رشید صاحب کہاں ہیں, یہاں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پہ 2 کی گنجائش ہے, اور شیخ صاحب کے ووٹ ہے ذرا کم. کتنے کم؟ یہ 97,000, یہ 83,000, شیخ صاحب 6,000, 5,725 ووٹس ٹو بی پریسائز. ان سے اوپر جماعت اسلامی اور TLP. دوبارہ دیکھا میں, ان سے اوپر جماعت اسلامی اور TLP. میرا خیال اس سے نیچے پھر کیا ہوگا, یہ خود ہی اتنا نیچے تھا نا. شیخ صاحب گئے ہوئے تھے سسرال, چلا, وہ چلا نہیں سسرال, وہ کہتے ہیں جیل میرا سسرال ہے, تو وہ سسرال میں تھے, لیکن اب وہ سسرال سے واپسی ہوگی ان کی, وہ آج ان کی بیل ہو چکی ہے. یہ وہ حلقے ہیں. ٹریجک شیخ رشید صاحب نے کیا کیا عروج و زوال نہیں دیکھے, کیا کیا وزارتیں نہیں دیکھی, کتنی پاپولیرٹی انجوائے نہیں کی. ٹیلی ویژن پہ آتے تھے, وہ ریٹنگز اوپر آسمان کو پہنچ جایا کرتی تھی. وی آل ہیو سین دیٹ, اور سچ اے سیڈ اینڈ ٹریجک اینڈ ٹو دس گلوریس, چلے کہہ لیں پولیٹیکل کیریئر. ہاں, کنٹروورشل بھی تھا, گلوریس بھی تھا. 6,000 ووٹ, اٹس پریٹی یو نو اٹس سیڈ. آئی فیل بیڈ. آپ بھی یہ اس حلقے میں بتائیے ہمارے, یعنی شیخ صاحب کیا مس کیلکولیٹ کر گئے, یعنی کہ کیا ونس PTI ریفیوز ٹو گیو ہم ٹکٹ, تو پھر اگر ان کو آئیڈیا ہوتا کہ میرے ساتھ یہ ہوگا, تو پھر تو شاید وہ خود ہی پیچھے ہٹ جاتے. نہیں, یہ شاید اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ PTI ان کو ٹکٹ نہیں دے گی, تو وہ دوبارہ سوچتے. ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ مقابلہ PTI اگر ٹکٹ نہیں دے گی, ان کو زیادہ ووٹ PTI کا پڑتا تھا. آپ کو یاد ہوگا 2013 کے الیکشن وہ ہارے, 2008 کا الیکشن وہ ہارے تھے. بائی الیکشن میں انہوں نے بہتر کیا تھا, لیکن اسی طرح 8-10 ہزار ووٹ. آپ کے لیے حیران کو نہیں شیخ رشید کا 5,500 ووٹ نہیں, یو ور ایکسپیکٹنگ دس. نہیں ہے وسیم صاحب, ریزن یہ تھی کہ شیخ رشید صاحب کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہی تھی, اور ایون پہلے بھی جب ان کو عمران خان صاحب نے ٹکٹ دیا تھا, جب ان کے مقابلے میں اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا, تو لوکلی
جو لوکل پی ٹی آئی ہے وہاں کی راولپنڈی اس کانسٹیٹوئنسی کی وہ بڑی ریزسٹ کر رہی تھی. شیخ صاحب کا اپنا شیخ صاحب کا اپنا ووٹ نہیں ہے کیا؟ ٹھیک ہے پی ٹی آئی تو شیخ صاحب راولپنڈی شہر میں ووٹ دیکھیں جب لڑائی پڑ گئی نا تو لڑائی میں لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ جیتے پی ٹی آئی پہ جانا ہے شیخ صاحب پہ یا شیخ صاحب. وہ پی ٹی آئی چلے گئے. پی ٹی آئی کی طرف سے شیخ صاحب تھے بھی نہیں اس وقت, اس وجہ سے صحیح ہے. اور ورنہ شاید حنیف صاحب کو بھی مشکلات ہو جاتی ہیں اگر پی ٹی آئی اور شیخ کا. یہ حنیف عباسی میرا بھائی ہے ویسے, آپ یو نو دیٹ, بٹ یہ معاملات میں خیال آگے ٹریبیونلز میں جائے گا. اچھا میں آپ کے تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھوں اس میں آپ سمجھ رہا ہوں. ٹھیک, بریک لے لیتے ہیں ہم, ہیڈ لائنز ہیں اور اس کے بعد ہم پنجاب کے باقی حلقوں کے ساتھ واپس آتے ہیں.